अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें और नाना जी की कहानियों का आप लोग भी हिस्सा बने। सुल्फकार बताते हैं, जब सर्दियों में नाना जी आए हुए थे तो नाना जी ने हमें बताया, शाह साहब के पास एक गांव से दो किसान आए। उनमें से जो एक किसान था वो बहुत ज्यादा बीमार हाल था। उसके चेहरे के ऊपर नील के निशान थे। ऐसे लग रहा था किसी ने उस पर बहुत तशद्दुद किया है। वो उस वक्त भी शदीद बुखार में मुब्तला था। वो लोग शाह साहब से मिलना चाहते थे। शाह साहब ने जब उसकी ये हालत देखी तो लोगों को बुलाया और पूछने लगे। तो उसका ये कहना था, वो मुझे बहुत ज्यादा मारती है। शाह साहब ने कहा, कौन मारती है, किसकी बात कर रहे हो? इतने में वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका ये कहना था कि हम लोग सुल्तानपुर मंगला से आगे हम लोगों का गांव है, वहां से हम लोग आए हैं और हम लोग किसान हैं। हम लोगों का डेरा है। अब हम लोगों का जो डेरा है वो गांव की आबादी से दूर पड़ता है, यानी आबादी के घर पीछे छूट जाते हैं। आगे खेत खलियान, दो तीन डेरे छोड़कर फिर मेरा डेरा आता है। मेरे डेरे से आगे वीराने, जंगल और कब्रिस्तान है। सर्दी के मौसम में मेरा रोज डेरे पर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो मैं अक्सर डेरे पर ही रात रुक जाता था। हम लोगों की पानी लगाने की बारी थी। सर्दियां बहुत ज्यादा थी, धुंध भी थी, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। बामुश्किल मुझे अपना ही रकबा दिखाई दे रहा था। आसपास के डेरे पर कोई भी नहीं था। जब भी किसी की पानी की बारी होती तो लोग वहां पर रुक जाते। मेरे साथ मेरे दो मुलाजिम भी थे। उनकी एक की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा जो था वो छुट्टी लेकर पहले ही गया हुआ था। आज मैं डेरे पर अकेला था। रात होने से पहले ही मैंने सारे जानवर जो थे बाड़े में बांध दिए। उनके बाड़े के ऊपर तरपाल डालकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरा जो डेरा था, जहां पर जानवरों का बाड़ा था, उसके तकरीबन 5-6 कदम दूर ही एक बरामदा था मिट्टी का, जहां पर मैंने 2 कमरे बनाए हुए थे जो मेरे डेरे थे। डेरे के 2 कमरे थे। एक कमरे में अक्सर गांव के लोग भी आकर बैठते थे। हम लोग बातें किया करते थे, चाय शाय पिया करते थे, आग भी जलाकर बैठते थे। और एक जो कमरा था वहां पर जैसे ये खाद वगैरह, खेत का सामान, ऐसी चीजें, और एक तो पुरानी चारपाइयां रखी हुई थी। गर्मियों के मौसम में भी मैं अपने डेरे पर सोता था। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। कभी दूर से रात को आवाजें आती थी, कभी गीदड़ की, कभी ऐसी जानवरों की आवाजें, कुत्तों के भौंकने की आवाजें। तो मैं कमरे के अंदर ही सो जाया करता था। जिस कमरे में हम लोग आग जलाते थे, मैंने वहां पर चारपाई डाली हुई थी। अकेला होने की वजह से वहां पर खासी देर आग जलती रही। 1-2 लोग मेरे पास गांव के बैठे थे, फिर वो लोग भी चले गए। 2:30 बजे का टाइम हुआ तो मैंने देखा, मैंने उठकर पानी वगैरह लगाया। उसके बाद मैं कमरे में सोने के लिए गया तो मेरे से गलती ये हुई कि मैंने वो आग बुझा दी। सोने से पहले कमरे में धुआं भर गया। धुआं इतना ज्यादा था कि धुआं कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकड़ी ज्यादा थी जो मैंने आग बुझाई। मुझे नींद भी बड़ी सख्त आई थी, सर्दी भी लग रही थी। मैंने कहा कि चलो वक्ती तौर पर चारपाई बरामदे में दरवाजे के पास डाल लेता हूँ, जैसे धुआं कम होगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। आसपास सन्नाटा, उल्लू के बोलने की आवाज गूंज रही थी। अक्सर गांव के दरख्तों के ऊपर रात के वक्त उल्लू आकर बहुत ज्यादा बोलते हैं। आज भी उल्लू बहुत शोर मचा रहा था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि सर्दी में जो पूरा माहौल था वो बहुत ज्यादा
بھیانک اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی بستر میں لیٹا، ہمارے وہاں کے جو دیسی بستر ہوتے ہیں، دیسی جو اون کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں کپاس دیسی ہوتے ہیں، وہ بہت گرم بستر ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں وہ رضائی یا کمبل اوپر لیے جائیں تو ٹھنڈ ذرا بھی نہیں لگتی۔ میرے پاس بھی دیسی ہی رضائی تھی، دیسی وول کی رضائی تھی میرے پاس، جس میں دیسی کپاس ڈلی ہوئی تھی۔ میں نے وہ رضائی اوپر لی اور اپنی چارپائی میں برآمدے میں لیٹ گیا۔ مجھے بہت سکون آ رہا تھا۔ شک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ تھکا تو میں پہلے بھی ہوا تھا۔ جیسے میں نے اوپر رضائی کی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا میری آنکھ لگ گئی۔ پھر کب کمرے سے دھواں نکلا مجھے نہیں پتا۔ قریب آدھی رات کا ٹائم جب ہوا، میری آنکھ کھلی ایک عجیب سی آواز کے ساتھ، جس طرح سے کوئی لاٹھی کی ٹک ٹک کرتا بکریوں کو، جیسے کوئی چارہ کھلانے کے لیے کوئی گڈریا ہوتا ہے، وہ بکریوں کو لے کر آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے بکریوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب آنکھ کھلی میں ڈر گیا کہ کہیں میری بکریاں نہ کسی نے کھول لی۔ میرے ڈیرے پر بکریاں بھی تھیں۔ اکثر کچھ لوگ دوسرے گاؤں سے آ کر شرارتیں کر جاتے تھے، کبھی جانور چوری کر لیتے تھے، ایسے کام وہاں پر عام تھے ہمارے گاؤں میں۔ جیسے میں نے تھوڑا سا رضائی سے منہ باہر نکالا، جو منظر میں نے دیکھا میں ڈر گیا۔ بالکل میرے برآمدے سے تھوڑا ہی دور جہاں پر فصلیں تھیں، کچا سارا راستہ تھا، کچا راستہ دو سائڈ پر جاتا تھا۔ بالکل اس کے درمیان میں ایک بوڑھی جھکی ہوئی عورت تھی۔ اتنی بوڑھی ضعیف عورت تھی، کمزور، کوئی جرسی کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، پرانا سا اس کا لباس تھا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، جھکی ہوئی کمر تھی۔ اس کے ساتھ 3-4 کالے رنگ کی بکریاں بھی تھی۔ بکریوں کے قد کاٹ بہت بڑے تھے، بکریوں کی آنکھیں چمک رہی تھی، اور وہ ان بکریوں کو لے کر وہاں سے گزر رہی تھی۔ اب بکریوں کے گلوں میں وہ گھنٹی تھی یا عورت نے پائل پہنی تھی، یہ مجھے نہیں پتا۔ فضا میں چھن چھن کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ اسی کے ساتھ الو نے خوفناک آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی عورت نہیں دیکھی جو اتنی آدھی رات کو، کورے میں، سردی کی آدھی رات کو گاؤں میں ڈیرے کے اوپر اپنی بکریاں چرانے کے لیے لے کر آئے۔ وہ سیدھی جاتی جاتی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میری تو صرف آنکھیں باہر تھیں۔ اس نے پوری گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ جیسے اس نے میری طرف دیکھا، میری تو حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ یہ کیا؟ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس نے پوری گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں تو گھبرا گیا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک دم سے ایسا لگا اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہو رہا ہے، اور وہ خوفناک انداز میں کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دم وہ پلٹی، وہ بکریاں بھی جو تھی عجیب آواز میں بولنے لگ گئیں۔ پتا تو مجھے لگ گیا یہ کوئی اور مخلوق ہے، کیونکہ میں نے اس کے پیر دیکھ لیے تھے، اس کے الٹے پیر تھے۔ وہ تھوڑی سی چل کر میرے برآمدے کے قریب بھی آئی۔ میری جو حالت تھی میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، تبھی ایک دم سے وہ واپس پلٹی اور اس نے ایک بھیانک خوفناک چیخ ماری، اور ایسی آواز آئی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے، پڑھنا بند کر۔ اب میں اتنا خوفزدہ تھا کہ نہ میں اٹھ کر اندر جا سکتا تھا، نہ شور میں جا سکتا تھا، نہ بھاگ سکتا تھا۔ اتنا تو مجھے پتا چل گیا کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے ورد نہیں چھوڑا، میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں وہ چھن چھن کی آواز بہت دور چلی گئی، الو کے بولنے کی آواز بھی بند ہو گئی۔ 10-15 منٹ کے بعد
جو ہی میں نے ہلکی سی رضائی ہٹا کر دیکھنا چاہا، بالکل سناٹا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن میرے بس میں نہیں تھی۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے اپنی چارپائی اندر کی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ چارپائی بچھائی، میں تھر تھر کانپ رہا تھا خوف سے کہ یہ ہے کیا مخلوق، یہ کون ہے، یہ بوڑھی خوفناک عورت کہاں سے آئی ہے، پچھل پیری الٹے پیروں والی، اور یہ اتنی ڈراؤنی بکریاں، یہ اس کے ساتھ جو کالے رنگ کی بکریاں تھیں، یہ سب کیا تھا؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ابھی تقریباً 15-20 منٹ گزرے، باہر سے پھر وہی چھن چھن کی آواز، باہر سے پھر وہی بکریوں کے بولنے کی آواز۔ اب ایسا لگا جیسے وہ واپس آئی ہے اور آ کر باہر برآمدے کے کونے پر کھڑی ہو گئی ہے، اور اتنے ڈراؤنے انداز میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ آدھی رات تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ رات کے آخری پہر تک وہ بیٹھ کر روتی رہی اور میں اندر جاگتا رہا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد نہیں چھوڑا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں چیخا نہیں، میں وہاں سے بھاگا نہیں، ورنہ اس نے مجھے جان سے مار دینا تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا۔ جب فجر کی اذان ہوئی، مولوی صاحب نے مسجد میں اذان دی، رونے کی آوازیں بند ہو گئی، باہر سناٹا ہو گیا۔ اب سردیوں میں بھی فجر کے ٹائم اندھیرا ہوتا ہے، دن نہیں چڑھتا۔ اب وہ غائب تو ہوگی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے باہر نہیں جانا۔ ہمارے جانور بھی صبح صبح جاگے ہوتے تھے، جاگ جاتے تھے اکثر، ان کے گلے کی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جس وقت باہر پرندوں کی چہچہاہٹ اور تھوڑی سی روشنی محسوس ہوئی، میں نے ڈیرے کے کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھی، باہر دن چڑھ گیا تھا۔ میں ڈیرے سے نکلا، اپنا سائیکل لیا اور سیدھا اپنے گاؤں آیا۔ گاؤں جب میں پہنچا، گھر والوں کو ساری بات بتائی، مجھے شدید بخار ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ پوری رات میں سو نہیں سکا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے ابو جو تھے وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، وہ ڈیرے پر گئے، وہاں پر ملازم بھی ہمارے آ گئے، جانوروں کو چارہ وغیرہ دیا۔ ابو کہتے ہیں ڈیرے کا جو باہر والا برآمدہ تھا، وہاں پر بڑے کافی لمبے پیروں کے نشان تھے، جتنی ایک انسانی بازو ہوتی ہے۔ اب میں تو 2-3 دن بیمار رہا، میں تو ڈیرے پر جا ہی نہیں سکا۔ ابو جاتے تھے بڑے بھائی کے ساتھ، اور وہ لوگ شام سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ اب جو نوکر تھے وہ ڈیرے پر ہی رہتے تھے۔ ایک رات تو نوکروں نے وہاں پر گزاری، اگلی رات وہ صبح صبح آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تو ڈیرے پر نہیں رک پا رہے، آدھی رات ہوتی ہے تو جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں، بہت خوفناک آوازوں میں روتے ہیں، جب جا کر دیکھتے ہیں تو جانور ایسے ڈرے ہوتے ہیں جیسے کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ جب ہم باہر آتے ہیں تو ایک بہت بھیانک چہرے والی بوڑھی عورت کالی بکریاں لے کر ڈیرے کے برآمدے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ہم نے جب دور سے پوچھا کہ کون ہو تم اماں، ہمارے پاس لالٹین تھی۔ اس کی بکریاں جو ہیں نہ ہلتی ہیں نہ جلتی ہیں، اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ جیسے ہی وہ لالٹین کی روشنی ہم نے تیز کی، ہم نے کہا کون ہو، بھاگ جو یہاں سے ورنہ ابھی آگ لگا دیں گے۔ یہ لفظ بولا تو وہ بھاگ گئی، ایک دم ایسے غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔ ہم لوگ ڈر کے ڈیرے کے کمرے میں آ گئے اور ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ رات بھر اس نے ہمیں سونے نہیں دیا، ڈیرے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی روتی، اور ساتھ بکریاں جو تھیں وہ خوفناک آوازیں نکالتی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ڈیرے پر یہ کون سی آفت ہے جو اتنی سخت دھند اور سردی میں ہمیں ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ ہم نے ڈیرے پر رات نہیں گزارنی، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے پوری رات 1 منٹ بھی نہیں سو کر دیکھا۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ بھی ایک رات یہ ماجرا پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ گاؤں والے گھر میں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ساتھ والے جو ڈیرے کے لوگ تھے وہ بھاگے بھاگے آئے اور آ کر کہنے لگے آپ لوگوں کے ڈیرے کے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ سنا، ہم لوگ بھاگے ڈیرے پر کہ ہمارے جانوروں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ جب وہاں پر گئے، جس کمرے میں ہم لوگ کھاد اور سارا وہ سامان رکھتے تھے، اس کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ باہر سے دروازہ بند تھا، اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ جانور جو تھے وہ ایسے
بول رہے تھے, بلک رہے تھے جیسے ڈر رہے ہیں. دن کے ٹائم کی یہ بات ہے. آس پاس کے ڈیرے والے لوگ بھی آ کے, اب ہم لوگوں سے میرا ڈیرا آخری تھا, اس سے آگے جس طرح سے وہ جو خیمے لگاتے ہیں لوگ, خانہ بدوش, وہ تھے جنگل والی سائڈ پر. وہ اکثر وہاں پر آتے تھے, پھر چلے جایا کرتے تھے. وہ وہاں سے گزر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ پرسوں رات یہاں سے بھاگے اپنی جان بچا کر. اس طرف ایک چڑیل آفت آ گئی ہے. اس نے ہمارے 2 کتوں کو مار دیا ہے. وہ ایک بوڑھی عورت ہے, جھکی ہوئی, چمکتی آنکھوں والی. اس کے ساتھ 4 سے 5 کالی بکریاں ہوتی ہیں. کبھی ان بکریوں کے آگے بھی جیسے کسی خوفناک عورت کا چہرہ ہوتا ہے. ہمارے کتے جب ان پر بھونکے تو ہمارے کتوں نے ان پر حملہ کر دیا. ہم لوگ جا کے کہ کوئی چور ہوگا, لیکن جب ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھا کتے رو رہے تھے اور ان کی آوازیں بند ہو گئی. جب ہم لوگ باہر نکلے تو ہمارے سامنے وہ غائب ہو گئے. ہمارے کتے چیر پھاڑ دیے اس نے. ہم لوگ تو جان بچا کر یہاں سے اپنا بچا کچا سامان لینے آئے ہیں. یہاں پر ایک آفت آ گئی ہے, اب وہ اس گاؤں کو نہیں چھوڑے گی. جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی, ادھر سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. آج ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں باپ بیٹے ڈیرے پر ہی سوئیں گے. پاس ہم لوگوں نے اسلحہ اپنا رکھ لیا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم فائرنگ کر دیں گے. ہوائی فائر بھی ہم لوگوں نے کچھ کیے. آج جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا, میرے والد صاحب, میں اور میرا بھائی, ہم لوگ ڈیرے پر ہی تھے. ہم لوگوں نے جا کر دیکھا باڑہ بالکل ٹھیک تھا, جانور ٹھیک تھے. ان کو چارہ وغیرہ دے کر ان پر ترپال ڈال کر ہم لوگ آ گئے. اس کے بعد آج اتنی سخت سردی تھی, آج اتنی دھند تھی کہ باڑے پر کھڑے ہو کر ہمیں ڈیرا نظر نہیں آ رہا تھا. جو ہی ہم لوگ ڈیرے میں اپنے کمرے میں آئے, ہم لوگوں نے آگ وہاں پر جلائی ہوئی تھی. وہاں پر زمین کے اندر ہی گڑھا کر کے آگ جلایا کرتے تھے. آس پاس چارپائیاں ہوتی تھیں, کمرے بہت بڑے بڑے تھے. ہم تینوں باپ بیٹا آگ سیکتے رہے, چائے پی, ہم لوگ سو گئے. جو ہی رات کا پچھلا پہر ہوا, قریب 2 سے 2:30 بجے کا ٹائم تھا, ڈیرے کے دروازے پر دستک ہونے لگ گئی. آواز آ رہی تھی جس طرح سے ہمارا ملازم جو تھا وہ چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا, صاحب دروازہ کھولیں, باڑے میں ایک جانور ہے, گائے, وہ مر گئی ہے. ابو بھی گہری نیند میں تھے, بھائی بھی گہری نیند میں. میری آنکھ کھل گئی, میں فوراً سے اٹھا. میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہی کہ ملازم تو چھوڑ کر جا چکے ہیں. میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باڑے کی طرف کوئی جا رہا ہے. سفید سے کپڑے مجھے نظر آئے. میں بھاگا باڑے کی طرف. وہاں جب گیا, سارے جانور ٹھیک تھے, کوئی بھی نہیں تھا. میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ اندر آیا کون تھا. جو ہی میں پلٹ کر دیکھنے لگا, وہی بوڑھی عورت, اس کے ساتھ 2 کالی بکریاں. اس مخلوق نے میرے پر حملہ کر دیا. مجھے بہت مارا, اتنا مارا کہ زمین پر اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہی. جس وقت میں نے اللہ اکبر کہا, آیت الکرسی کا ورد کیا, مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی. میرے چیخو پکار سن کر, جانوروں کی چیخو پکار سن کر میرے ابو اور بھائی بھاگے. ان لوگوں نے مجھے اٹھایا. تب تک میری حالت بہت خراب تھی. اس کے بعد مجھے اٹھا کر چارے ڈیرے پر لے کر گئے. میں زخمی حالت میں تھا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. مارنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا. جب میری حالت کچھ نارمل ہوئی تو میں نے ان لوگوں کو بتایا. اگلے دن میرا چہرہ سوجا ہوا تھا, میرا جسم سوجا ہوا تھا. مجھے اتنا مارا تھا اس چڑیل آفت نے, بہت مارا تھا. اس کے بعد ہم لوگ ڈیرے پر نہیں جا سکتے. جس ٹائم بھی ڈیرے پر جاتے ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ مجھے گھر میں بھی اس نے ڈرایا. میں سونے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے میرا گلا کوئی دبا رہا ہے. اس کا احساس مجھے محسوس ہوتا ہے میرے آس پاس. آپ ہماری مدد کریں, ہم لوگ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں. میرے بھائی اور میرے ابو جو ہیں وہ ڈیرے پر ہیں, کیونکہ ہمارے کچھ جانور بھی مرے ہیں. ان کی گردن ٹوٹ گئی, ایک گائے کی, 2 بکریوں کی. وہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور میں, یہ ہمارے ہی گاؤں کا میرا کزن ہے, یہ بھی کسان ہے. آپ کو پتہ چلا تو آپ کے پاس آئے ہیں. شاہ صاحب نے جب ان کی ساری باتیں سنی, شاہ صاحب بڑے حیران ہوئے. یہ تو بڑی سخت مخلوق ہے. شاہ صاحب نے پڑھائی کی. شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ایک پچھل پیری چڑیل آفت ہے, آدم خور.
یہ یا تو جنگل کی طرف سے آئی ہے یا پرانے قبرستان کی طرف سے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کیا جہاں پر قبرستان یا جنگل ہے وہاں پر کوئی پرانا کنواں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی بالکل ہے۔ وہ قبرستان اور جنگل کے درمیان میں ایک پرانا کنواں ہے جو تقریباً 70-80 سال پرانا کنواں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ کنواں بھی آصف زدہ ہے۔ اس کنویں پر جنات تھے۔ بھلے وقتوں میں گاؤں کے لوگ صرف اس واحد ایک کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے جب ہمارے ابو جوان ہوا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، لوگوں کو جنات نے مارنا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا۔ یہ باتیں پھیل گئی کہ جو کنواں ہے وہ آبادی سے خاصا دور ہے اور جنگل کے درمیان میں ہے، اور دوسری طرف قبرستان ہے، اس لیے جنات کا کنویں میں بسیرا ہو گیا۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کو ان جنات نے کنویں کے اندر دھکا دے دیا تھا، جس کی لاش 3 دن کے بعد کنویں سے ملی تھی۔ اس کے بعد کنویں پر پھر کبھی کوئی نہیں گیا۔ ایک بہت بڑے سید عامل تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کنویں پر ایک چڑیل ہے۔ وہ چڑیل جو ہے آدم خور چڑیل ہے، اور اس کو اس کنویں میں قید کر دیا گیا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی اسی بات کا پتہ چلا کہ وہاں کوئی چڑیل قید تھی جو اب آزاد ہوئی ہے۔ وہ حصار ٹوٹ گیا ہے، یا اس حصار کو کسی نے توڑا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی انسان نہیں جاتا آپ کے گاؤں کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص گیا ہے جو جادو کرتا ہے، کوئی جادوگر وہاں پر گیا ہے جس نے وہاں پر جا کر اس حصار کو توڑ کر اس چڑیل کو آزاد کیا ہے۔ اب 41 دن وہ چڑیل پہلے لوگوں کو مارے گی، جانوروں کو مارے گی، اس کے بعد وہ نیا چلا کرے گا اور اس کو اپنے قابو میں کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ جو کالے رنگ کی بکریاں ہیں وہ سب بھی چڑیلیں ہی ہیں۔ اس ایک کنویں کے اوپر 11 چڑیلوں کا بسیرا ہے جو وہاں پر رہتے ہیں۔ اس حصے میں بھی اگر کوئی غلطی سے چلا گیا تو وہ اسے جانی نقصان دے دیں گی۔ اب جیسے کہ وہ رات کے وقت روپ بدل کر آتی ہیں جانوروں کو کھانے کے لیے، انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو تم وہاں پر اکیلے سوئے ہوئے تھے۔ جب اس کو کسی آدم کی بو آئی تو وہ اس کے پیچھے تمہارے کھیت کی طرف آ گئی۔ اب اس نے روپ وہ لیا ہوا تھا بوڑھی عورت کا۔ جو آدم خور چڑیل ہوتی ہے زیادہ تر بوڑھی عورت کے روپ میں ہوتی ہے، جو فوراً حملہ آور ہو کر انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور وہ جو کالی بکریاں ہیں وہ بھی چڑیلیں ہی ہیں۔ وہ سبھی اس روپ میں آئیں کہ جیسے تم پر حملہ آور ہوں گی۔ تمہاری بر وقت آنکھ کا کھل جانا اور آیت الکرسی کا ورد کرنا، شور نہ مچانا اور وہاں سے بھاگنا، ان سب چیزوں نے تمہیں بچا لیا۔ اگر تم چلا کر وہاں سے بھاگتے تو انہوں نے تمہارا دل نکال لینا تھا۔ اس کی طرف اگر تمہاری کمر ہوتی جاتی تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ تم نے ہمت رکھی، ہم کلام نہیں ہوئے، اسے پکارا نہیں اور آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ تمہارے آیت الکرسی پڑھنے سے اس کا جسم جلنے لگ گیا اور وہ چیخ مار کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ تھی تمہاری تلاش میں ہی، کیونکہ تمہاری جسم کی آدم کی بو سونگھ کر وہ وہاں پر آئی تھی۔ پھر اس نے اسی ڈیرے پر بار بار آ کر حملہ کیا، وہ زیروں کو بھی وہاں سے بھگا دیا، جانوروں کو بھی نقصان دینے کی کوشش کی تاکہ تم وہاں پر آؤ۔ پھر جب تم وہاں پر گئے تو تمہارے ہی ملازم کے روپ میں تمہیں بلا کر تم پر حملہ آور ہوئی۔ اگر تم اللہ اکبر نہ کرتے، اگر تم آیت الکرسی نہ پڑھتے تو اسی وقت اس نے تمہیں جانی نقصان دے دینا تھا۔ لیکن اللہ کا تم پر خاص کرم ہے جو تم بار بار بچ رہے ہو۔ وہ ابھی بھی تمہارے پیچھے ہے، وہ ابھی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی، تم تک پہنچنے کی پوری کوشش کرے گی۔ سب سے پہلے تو تم نے حفاظت کا تعویذ اپنے گلے میں لازمی رکھنا ہے۔ ایک تعویذ حفاظت کا گھر کی چوکھٹ میں، ایک اپنے کمرے میں لگانا ہے۔ اس کے بعد ابھی 7 دن ڈیرے کی طرف نہیں جانا۔ وہاں پر جو مال مویشی ہیں ان کو کسی طریقے سے اس باڑے سے نکال کر اپنے گاؤں والی حویلی میں یا کسی اور ڈیرے پر بھیج دیں۔ 7 دن کے لیے اس ڈیرے کو ویران کرنا ہوگا، کیونکہ 7 دن کی پڑھائی کے بعد میں اس گاؤں میں آ کر اس چڑیل آفت کو اور اس کے ساتھ کی جو باقی چڑیلیں آفتے ہیں ان کو اسی کنویں میں قید کروں گا۔ اگر نہ کیا تو بعض اوقات جب چڑیلوں کا پورا قبیلہ، یہ 11 چڑیلیں یا 7 چڑیلیں ہوتی ہیں،
یہ پوری پوری بستی کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اتنی خطرناک اور خوفناک مخلوقات ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو دم بھی کیا، تعویذات بھی دیے اور کہا کہ تم نے ڈیرے کی طرف نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی۔ وہاں پر ان لوگوں نے اپنے جانور وغیرہ اسی دن نکال لینے تھے۔ اسی رات سے شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ جب شاہ صاحب یہاں پر اپنے ادھر حجرے پر، اپنے مزار پر جب ادھر وہ پڑھائی کرتے تھے، اس وقت بھی رات بھر باہر سے خوفناک آوازیں گونجتی تھیں۔ وہ چڑیلیں آفتیں جو تھی منع کرنے آتی تھی، روکنے آتی تھی، کبھی پرندوں کی آوازوں میں بولتی، کبھی جیسے ایک چیل بولتی ہے، رات کے وقت اس کی آوازوں میں روتی اور آوازیں نکالتی، کبھی کوئی بلی بن کے آتی اور وہ روتی۔ شاہ صاحب نے اپنے ملازموں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی آدھی رات کو ایسی آواز آئے اس کے پیچھے باہر نہیں آنا، چاہے بلی ہو، کوئی جانور ہو، کوئی بھی آواز ہو، یہاں تک کہ کسی عورت کی آواز پر بھی باہر نہیں آنا۔ جب 7 دن کی پڑھائی پوری ہوئی، اس کے اگلے دن وہ لوگ آئے۔ ان کے ساتھ آج وہ بھی تھا جو پہلے دن آیا تھا۔ آج اس کے چہرے کے نیل مدھم تھے، کم تھے، جبکہ پہلے دن جب وہ آیا تھا اس کا چہرہ پہچان میں ہی نہیں تھا۔ پھر وہ آیا، آ کر بتایا کہ جب آپ کے دیے ہوئے تعویذات ہم نے گھر میں لگائے، چوکھٹ میں، اپنے کمرے میں لگائے، اپنے گلے میں پہنا، اسی دن میرے ابو اور میرے بھائی سارے جانوروں کو پہلے ہی نکال کر لے آئے تھے۔ ہمارا گاؤں والا گھر بھی خاصا بڑا ہے، وہاں پر بھی ہماری ایک پچھلی حویلی ہے جہاں پر ہم نے اپنے جانور باندھ دیے۔ ڈیرے کی طرف کوئی بھی نہیں گیا، لیکن آس پاس کے ڈیرے والے بتاتے ہیں کہ رات بھر تم لوگوں کے ڈیرے سے چیخیں سنائی دیتی ہیں، جیسے بہت سی عورتیں بیٹھی بین کر رہی ہیں۔ پہلی رات جب ہم نے رونے کی آوازیں سنی، ہم لوگ ڈر گئے کہ اللہ معاف کرے، یہ ڈیرے پر کون رو رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈیرا خالی ہے۔ ہم لوگ جب اپنی لالٹینیں لیے ڈیرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو دور سے ہم نے دیکھا 8-10 عورتیں تھیں، بہت خوفناک۔ وہ ساری ڈیرے کے درمیان جو جگہ ہے برآمدے کے پاس گول دائرہ بنا کر بیٹھی رو رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں، وہ اتنی خوفناک تھیں کہ ان کے رونے کی آوازیں پاس جاتے جاتے اور ڈراؤنی ہوگی۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ چڑیلیں آفتے ہیں۔ ہم لوگ دور سے وہاں سے بھاگ گئے، اپنے گھروں کو واپس ڈیرے خالی کر کے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ 7 دن وہ وہاں پر روتی رہی ہیں۔ وہ اتنی خوفناک ہے کہ دور کے ڈیرے کے لوگ بھی آوازیں سن کر آئے ہیں۔ فضا میں ان کے رونے کی آوازیں اور چیخیں گونج رہی تھیں۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے گئے ہی نہیں۔ جو مجھے گھر پر ڈراتی تھی، اللہ کا شکر ہے جب میں نے گلے میں تعویذ پہنا وہ آوازیں آنا، اور جو میرے گلے پر دباتی تھی وہ دباؤ کم ہو گیا۔ اب مجھے سکون سے نیند آتی ہے۔ لیکن ہر رات ٹھیک 3 بجے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے 3 بار۔ ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ یہاں تک بھی آئی ہیں مجھے روکنے کے لیے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنا عمل پورا کیا ہے۔ اب میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور ان کو وہاں پر قید کروں گا۔ پھر شاہ صاحب، نانا جی اور ان کے کچھ خادم اس پرانے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ نانا جی کہتے ہیں گاؤں بڑا خوبصورت تھا، سرسبز، وہاں پر کھیت کھلیان تھے، کچے مٹی کے مکان تھے، بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ وہاں پر جب پہنچے اس ڈیرے کی طرف، ڈیرے کی حالت دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ اس کے در و دیوار اتنے ویران اور بہت پرسرار لگ رہے تھے۔ جہاں پر وہ چڑیلیں بیٹھ کر روتی رہی تھیں وہ جگہ کا پورا حصہ اور اس کے آس پاس کے درخت جل چکے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے وہاں سے پڑھائی شروع کی تو 11 کالی بکریاں اس باڑے سے نکلی۔ مغرب سے پہلے کی بات ہے۔ وہ سب نکلتی پہلے کوئی ادھر بھاگ رہی تھی، کوئی ادھر بھاگ رہی تھی، پھر ساری اسی جنگل کی طرف بھاگی۔ وہ ساری وہی چڑیلیں تھیں۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے کرتے اس جنگل کے اس کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں پر جا کر حصار میں گاؤں کے لوگوں کو بٹھایا جو آئے ہوئے تھے ساتھ۔ اس لڑکے کو سختی سے منع کیا گیا کہ وہ اس عمل کے دوران بھی باہر نہیں آئے گا۔
کیونکہ اس کے پیچھے وہ مخلوقات تھیں۔ حصار بندی کے بعد شاہ صاحب نے اسی پرانے کنویں میں ان ساری چڑیلوں کو قید کر دیا۔ ان کی چیخیں گونج رہی تھی۔ نانا جی کہتے ہیں ہمارے سامنے وہ بکریاں بھاگ کر گئی، آگے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب غائب ہو گئی۔ جس چارپائی پر وہ کسان سوتا تھا وہ چارپائی ٹوٹ چکی تھی۔ جب شاہ صاحب نے ان کو اس کنویں میں قید کیا، اس پر حصار بندی کی، اس پر چاروں طرف سے کیل لگائے اور کہا کہ یہاں پر کسی نے کالے جادو کا عمل کیا ہے اور اس کی نشانی بھی تھی۔ جادو کے عمل کا حصار باندھا ہوا تھا۔ ابھی وہ عمل پورا کر کے وہ جادوگر مطمئن تھا کہ 41 دن کے بعد آ کر ان چڑیلوں کو قید کر کے اپنا کام کرے گا۔ شاہ صاحب نے اس کا حصار توڑ دیا اور وہاں پر وہ حصار بندی کی جس سے وہ توڑتا تو وہ خود ہی آسیب زدہ ہو جاتا۔ 41 کیل ایسی ایسی جگہ پر لگائے گئے جس کو چاہ کر بھی کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر میں شاہ صاحب نے کنویں کے اوپر بھی حصار کر دیا اور اس کے آس پاس گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ ایک اونچی دیوار پوری طرح سے کھڑی کر کے اس کنویں کو بند کر دو۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب شاہ صاحب ڈیرے پر آئے تو آ کر دیکھا کہ جس چارپائی پر وہ کسان سوتا تھا وہ چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی، اتنی بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی کہ جیسے اس چارپائی کا ایک ایک ٹکڑا کیا گیا ہو۔ شاہ صاحب نے جب چارپائی کو دیکھا تو اس کے والد صاحب کو کہا کہ یہی حال انہوں نے آپ کے بیٹے کا کرنا تھا۔ اتنی بری طرح سے وہ اس کے پیچھے تھی، پہلے اس کو مارتی، پھر گھر کے کسی اور انسان کو، پھر کسی اور فرد کو، ایسے کرتی کرتی وہ گاؤں کے کئی لوگوں کو نقصان پہنچاتی۔ 41 دن میں جتنا نقصان ان سے ہو سکنا تھا انہوں نے کرنا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ رات بھر سننے والی چیخوں اور رونے کی آوازوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے لوگوں سے یہ کہا کہ تقریباً 11 دن اس کنویں والے راستے پر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر قبرستان میں جانا بھی پڑے تو گاؤں کا کوئی دوسرا راستہ استعمال کیا جائے، کیونکہ اس قبرستان کو 2-3 راستے لگتے تھے۔ یہ جنگل والا راستہ کسی نے بھی استعمال نہیں کرنا۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے کے گھر پر بھی جا کر حصار بندی کر دی اور اسے پھر سے دم بھی کیا۔ وہ بیچارہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ نانا جی کہتے ہیں یہ کہانی تھی اس پرانے گاؤں کی جہاں پر ایک کسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس اکثر گاؤں سے لوگ آتے تھے، ڈیروں سے، زمینوں سے، جن کے وہاں پر کھیت کھلیان تھے، ویران جگہ ہوتی تھی، وہاں پر بہت جنات ہوتے تھے۔ کبھی چڑیلے آتے ہیں، کبھی جنات جانوروں کے روپ میں آنا، ڈرانا، ان کے پورے پورے ڈیرے ویران کر دینا، کیونکہ کھلے علاقے پاس آس پاس جنگل، ویرانے، اور ویرانوں میں یہ مخلوقات رہتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ کسی ایک جگہ پر اگر جنات ہوں، ان کو قید کیا ہو، پھر ان کو کوئی وہاں سے نکالے اپنے مقصد کے لیے، تو پھر وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پرانے گاؤں کی کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ بات ٹھیک ہے کہ گاؤں کی کہانیاں ہمیشہ سے بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ آج کل کے دور میں بھی اگر گاؤں میں جایا جائے تو گاؤں کے لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، گاؤں بہت جلدی خالی اور ویران ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا جو روٹین ہے وہ چینج ہوتی ہے، بہت صبح جاگنا اور بہت جلدی سونا۔ اس کے برعکس شہروں میں لوگ کبھی کبھار دیر سے بھی جاگتے ہیں اور دیر سے بھی سوتے ہیں، کیونکہ ایک کلچر ڈیفرنس ہے، دوسرا روٹین چینج ہے۔ تو جو جگہیں جلدی خالی ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، پھر دور دور ڈیرے، گاؤں، شہر کی آبادیوں سے دور، پھر وہاں پر اکثر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات جادوگر حضرات، ایسے لوگ جو غلط عملیات کر کے بھی ایسی مخلوقات کو لوگوں پر بھیج دیتے ہیں یا قید کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کے اثرات اور بھی بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنات کیسے ہم سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اب اسی طرح سے ونٹرز ہارر لانگ سٹوریز آیا کریں گی۔ میری کوشش ہے کہ میں 35 سے 40 منٹ کی سٹوری آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں۔
تاکہ سردی کی لمبی راتوں میں خوفناک کہانیاں سن کر آپ لوگ لطف اندوز ہوں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہوتا ہے، اگر کہانیاں سنتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ پرسوں ہی انشاءاللہ میں اپنے چینل نشین اسکری اسٹوریز پر بھی اسٹوری دوں گی، اس کو بھی سنیے گا۔ اپنا بہت سے خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، سردی بڑھ رہی ہے، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔